بلا تاخیر خطیب اہل سنت، مدبر قوم، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، محافظ مسلک اعلیٰ حضرت حضرت مولانا اکمل رضا صاحب کی بلا واسطی نوئیڈا دلی کا استقبال نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت سے کر لیں۔ آگے سے لے کے پیچھے تک، دائیں سے لے کے بائیں تک جتنے بھی قیمتی افراد بیٹھے ہیں، ایک ہاتھ مولا حسن کے نام پہ اٹھائیں، دوسرا مولا حسین کے نام پہ اٹھا کر کے انہیں احساس دلا دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الفاتحة إلى روح النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين لا سيما إلى روح سيدنا الإمام الحسن والحسين رضي الله تعالى عنه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه نجم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن. نیر نور الہدا بدر الدجا شمس الضحا، اے رفتے آئینے ذات خدا امداد کن. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین، مدد کعبہ ایمان مدد. ماں گدائے تو سلطان زمانہ ہستی، استدارین تمایا شہ جیلا مدد. بگرداب بلا افتاد کشتی، خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. سنی امن نعرے یا غوث اعظم میزنم، دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. معزز سامعین، بہت دیر سے آپ حضرات
नातिया कलाम मनक़बत माँ की शान में काफ़ी अच्छे कसीदे समाप्त कर रहे थे और हमारे बड़े ही अजीज़ मोहतरम भाई जनाब मोहतरम मौलाना अब्दुल कादिर साहब अपनी इल्मी नक़ाबत से आप हजरात के क़ुलूबो ज़हन को मुनव्वर व मुज़ल्ला कर रहे थे। मैंने एक आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अभी रात का तकरीबन ये जो है आधी रात का पहर है, ये शायद दूसरा पहर है रात का ये, और जलसा थोड़ा सा लेट शुरू हुआ है। आप हजरात की आमद फिर भी माशाल्लाह से हो गई है। जिस हिसाब से शुरुआती जलसे में लोगों की आमद थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आ जाएंगे। बात वही होगी, हमें बात कहनी है, हमें बात कहनी है, बात पहुंचानी है, लोगों को जगाना है, बेदार करना है। आपको जब तक बेदार नहीं कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह, हम तमाम जो हमारे उलमा की जमात है, हम खामोशी के साथ नहीं बैठने वाले हैं। लिहाजा मैंने एक आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। आप हजरात से सबसे पहले मैं ये गुजारिश करूंगा कि तमाम हजरात जो यहाँ पर बैठे हैं इधर उधर, अगर कहीं पर जो जगह बीच में हो रही है तो उस जगह को पुर करके आप हजरात मजबूती के साथ, जिम्मेदारी के साथ, इस जलसे को कामयाब करने की नीयत के साथ आप हजरात जगह को पुर करें और दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और बुलंद आवाज के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक शेर मैंने पढ़ा था आयत करीमा की तिलावत करने के बाद। आयत करीमा है, अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह फरमाता है इंडीड in the messenger of Allah you have excellent example whoever। तमाम लोगों के लिए आक़ाइद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है, सबसे बेहतरीन नमूने अमल हमको अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बना करके दी। मैंने एक शेर पढ़ा था कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। इस शेर का इंशाअल्लाह मतलब समझा करके, इस शेर के ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू करके और आपके इस आज के तहफ़्फ़ुज़े नामुसे रिसालत के ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू करके इंशाअल्लाह अपनी बात को मैं मुकम्मल करूंगा। आप हजरात अपनी बेदारी का सबूत दें और एक मरतबा बेदारी के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो तमाम हजरात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो आज महीनों से अपनी काविशों के और अपनी मेहनतों के दम पर इस प्रोग्राम को वो जमीनी तौर पर आप लोगों के दिलों को बेदार करने के लिए, ईमान को बेदार करने के लिए, आप लोगों को जगाने के लिए जो लोग लगे हुए हैं, अपनी तमाम काविशों के लिए, अपनी तमाम मेहनतों के साथ आप लोगों को जगाने के लिए लगे हुए हैं, वो तमाम लोग जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसमें से जनाब जो है मैं तमाम लोगों का एक एक करके नाम तो मुझे नाम का इल्म तो नहीं है, लेकिन इसमें से कुछ भाई हैं, वारिस भाई हैं और एक भाई और हैं मोहम्मद रजा, और इस तरीके से कई एक लोग हैं माशाल्लाह से जो अपनी तमाम खिदमात के साथ आक़ाइद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की पहरेदारी करते हुए अपने आप को आशिक रसूल साबित करने में लगे हुए हैं। हकीकत यह है कि हम तो हमेशा कहते हैं कि आशिक रसूल हैं, आशिक रसूल हैं, आशिक रसूल हैं। हम तो दोनों हाथों से नारा लगा रहे हैं कि नारे रिसालत, नारे रिसालत। हकीकत यह है आक़ाइद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये कह दें हाँ ये मेरा आशिक। मसला क्या है? मसला है अदब का। अदब का बड़ा मसला है मेरे भाई, अदब का बड़ा मसला है। हम अदब का अगर मामला नहीं रखेंगे, अपने से बड़ों का, बुजुर्गों का अगर अदब का मामला नहीं रखेंगे तो हमारा जो मामला है वो खराब होता नजर आएगा। हम जब तक लोगों को लेकर के नहीं चलेंगे, हम जब तक लोगों के साथ मिल करके नहीं चलेंगे, जब
ہمارا معاملہ خراب ہوتا نظر آئے گا۔ آج تحفظ ناموس رسالات کا جب مسئلہ آتا ہے، تمام نوجوان روتے نظر آ رہے ہیں، تمام جو لوگ طاقت میں ہیں، پاور میں ہیں، وہ روتے نظر آ رہے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ وہاں پر بھی ادب کا مسئلہ ہے، وہاں پر بھی ادب کا مسئلہ ہے۔ ہم اپنی انا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس شخص کے پاس نہیں جانے والے ہیں، ہم اپنی انا میں ہیں، ہم اس کے پاس جانے والے نہیں ہیں، اس کو کہنے والے نہیں ہیں، ہم اپنی لڑائی خود لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بھائی، ایک شخص کے لڑائی لڑ لینے سے یہ لڑائی مکمل ہونے والی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے اپنے دلوں سے آپ حضرات جو قنا ہے ایک دوسرے کے لیے وہ نکال دیں۔ سب سے اول یہ ہے اپنے دلوں سے ایک دوسرے کے لیے جو قنا ہے وہ نکال دیں۔ میں ایک بہت ذمہ داری کے ساتھ رابعہ بصریہ کی ایک روایت پیش کر رہا ہوں، ذرا سماعت کریں۔ ایک شخص رو رہا ہے، بے تحاشا دعائیں کر رہا ہے۔ میری ماں بہنیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان کو بھی مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، ایک شخص رو رہا ہے، بے تحاشا رو رہا ہے، دعا کر رہا ہے، یا اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا، یا اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا، یا اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا، اور رو رہا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ جو اللہ کی ولیہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اے شخص، یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کی رضا چاہتا ہوں، اللہ کی رضا چاہتا ہوں، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے رو کر کے اللہ کی رضا چاہ رہا ہوں، اللہ کی رضا مانگ رہا ہوں۔ حضرت رابعہ بصریہ کہتی ہیں کہ اللہ کی رضا، تو اللہ کی رضا چاہتا ہے، یہ اللہ کی رضا مانگنے کا طریقہ مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا لوگوں نے کہا اے اللہ کی ولیہ، اے نیک خاتون، آپ ہمیں یہ بتائیں پھر ہم کیا کریں، دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا طریقہ کیا ہے؟ رابعہ بصریہ کہتے ہیں اللہ تو تجھ سے راضی ہے، اے بندے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ لو۔ جتنے لوگ آج کے اس جلسے میں آئے ہیں اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے بتا دیں کیا وہ اللہ کی رضا سے راضی ہیں؟ رابعہ بصریہ کہتی ہیں اے بندے اللہ تو راضی ہے، لیکن تو بتا کیا اللہ کی رضا میں تو راضی ہے؟ اللہ نے آنکھ دیا ہے، اس آنکھ کی قیمت اس نابینا سے پوچھو جو کسی سگنل پر بھیک مانگ رہا ہے، کسی گاؤں کے محلے کی گلیوں میں لوگوں کے دروازے پر چھڑی کے سہارے سے بھٹکتا ہوا کٹورا لے کے بھیک مانگ رہا ہے، اس نابینا سے اس آنکھ کی قیمت پوچھو۔ آپ کو لگتا ہے اللہ نے کچھ دیا نہیں ہے، اللہ نے ہمیں کچھ عطا کیا نہیں ہے، بس ہم جائیں 2 رکعت ہم نے نماز ادا کر لی ہے، اب ہم یہ شروع کر دیں رونا دھونا یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے، رابعہ بصریہ کہتی ہیں اللہ تو ہر حال میں راضی ہے، اللہ اگر راضی نہ ہو تو بندے مومن اپنے گھروں میں فجر کے بعد تک اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر کے سوئے ہوئے ہیں، اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر کے سوئے ہوئے ہیں، وہ نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، نبی کے عشق کا دعویٰ تو گلی محلوں میں کوچوں میں کر رہے ہیں، نماز سے بہت دور ہیں، نماز سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نبی کے عاشق بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، لہٰذا وہ دور ہیں، اپنے دروازے کو بند کر کے اللہ کی طرف سے اللہ کا جو مؤذن ہے اذان دے رہا ہے مسجد سے، آ جاؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، مؤذن کہہ رہا ہے پکار کر کے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، آ جاؤ نماز کی طرف۔ ہم نہیں گئے، ہم نے دروازہ بند کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ وقت گزرا، سورج طلوع ہو گیا، روشنی پھیل گئی، پورے عالم میں روشنی ہو گئی، ہمارے ناشتے کا کھانے کا وقت ہوا، ہمارے یہاں ناشتے کا ٹیبل لگا، ناشتے کا دسترخوان لگا، اللہ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں تمام نعمتیں ہم نے اپنے دسترخوان پہ رکھ کر کے ہم نے تناول کر لی۔ اس کے بعد بھی ہم باہر نکلتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا نہیں ادا کرتے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ اگر ناراض ہوتا جس طریقے سے تیرا دروازہ بند تھا، فجر کی نماز کے وقت میں بند تھا، فجر کی نماز کے بعد بند تھا، طلوع آفتاب کے وقت بند تھا، اللہ تیرے گھر میں کبھی روزی نہیں بھیجتا۔ اللہ تو راضی ہے، اللہ تو راضی ہے، اللہ اگر ناراض ہوتا تو تیرے گھر میں روزی نہیں بھیجتا۔ رابعہ بصریہ کہتی ہیں اللہ تو راضی ہے، اے بندے تو اللہ سے راضی ہو جا، اے بندے تو اللہ سے راضی ہو جا۔ اگر تو اللہ سے راضی نہ ہوا تو تیرا حال برا ہونے والا ہے، تو پریشان رہنے والا ہے، ہمیشہ لوگوں کے سامنے دکھ مصیبتیں بیان کرتا رہے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تو بیان کرتا رہے گا، تیرا دل پریشان رہے گا۔ اللہ سے اگر بیان کر دے گا یا اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں مولا، یا اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں مولا، یا اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں مولا، تو جس طریقے سے بھی رکھے گا یا اللہ میں راضی ہوں، یا
اللہ میں خوش ہوں، مولا میں خوش ہوں، تب اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اور تمام لوگوں کو جو دکھ سنانے والے ہیں، آپ کے جو دکھ ہیں انشاءاللہ وہ دکھ بھی ختم ہو جائیں گے۔ کوشش یہ کرو کہ اللہ سے راضی ہو جاؤ۔ جو ہے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا جو معاملہ ہے، اور یہ جو جلسے کے بینر کا معاملہ ہے، تحفظ ناموس رسالت کا معاملہ ہے، اس میں بہت سارے لوگوں نے، فتح پور اندولی کے لوگوں نے جمع ہو کر کے ماشاءاللہ سے ایک تنظیم بنائی ہے تحفظ ناموس رسالت کے تعلق سے، اور وہ اس پر کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا ان تمام لوگوں کو تحفظ ناموس رسالت کے معنی کو سمجھ کر کے، تحفظ ناموس رسالت کے مطلب کو سمجھ کر کے، اس کی سچائی کو سمجھ کر کے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، عشق کو، دین مصطفیٰ کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، کمیٹی بنا لینے سے، یہ تنظیمیں بنا لینے سے کام نہیں ہونے والا ہے۔ جب تک سینوں میں، دلوں میں آپ کے عشق مصطفیٰ نہیں ہوگا، آپ تحفظ ناموس رسالت پر کام نہیں کر پائیں گے۔ آج آپ اپنے موبائل کا سوشل میڈیا ہینڈل کھول کے، کسی بھی سوشل میڈیا ہینڈل پر آپ ڈالیں گے تحفظ ناموس رسالت، 1000 ویب سائٹ، 1000 تنظیمیں نظر آئیں گی، لیکن ان کا کام کیا نظر آئے گا؟ ان کا کام کیا نظر آئے گا؟ پتہ چلتا ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، جب جو نااہل ہیں، جو غلیظ ہیں، جو بالکل سڑے ہوئے لوگ ہیں، جن کا کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ منبر رسول سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، قرآن کا اعلان ہے، اللہ کا اعلان ہے، جس کے باپ کا پتہ نہیں ہوتا ہے، جو حرامی ہوتا ہے، جو زنا کی پیدائش ہوتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہی بھوکتا ہے، وہی بھوکتا ہے، وہی بھوکتا ہے۔ ایسے لوگ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھوکنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلیظ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تمام مسلمان کچھ جو، کیونکہ جس کے سینے میں ہمارے نبی سے جتنا عشق ہوگا وہ اتنا مچلے گا، جتنی محبت ہوگی اتنا مچلے گا۔ ورنہ بہت سارے لوگ ہیں، بڑی بڑی داڑھیاں ہیں، بڑی بڑی ٹوپیاں ہیں۔ ابھی جب ہم نے خطاب شروع کیا، کچھ چند لوگ اٹھ کر کے جانا شروع کر دیے، جبکہ اصل مقصد تحفظ ناموس رسالت ہے، اصل مقصد اس جلسے کا تحفظ ناموس رسالت ہے، لیکن وہ چلے گئے اپنے اپنے گھروں کو۔ میرے بھائی، آپ حضرات خاموشی سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اپنے دلوں میں پیغام لے کر کے جاؤ، اپنے دلوں میں، اپنے دماغ میں پیغام لے کر کے جاؤ۔ میرے بھائی، صرف جلسہ رچانے سے کام نہیں ہونے والا ہے، صرف علماء کرام کو جمع کر لینے سے، نعت خوانی کر لینے سے کام بننے والا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ کی مسجد بغل میں ہے، میں ابھی مغرب کی نماز میں تھا، مغرب کی نماز میں آپ کے یہاں پر تھا۔ میرے بھائی، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اور یہاں بازاروں میں، یہاں چوراہوں پر جتنے لوگ ہوتے ہیں، مسجد میں اس کے جو ہے 20% بھی لوگ مسجد میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس کے بعد مسلمان کہنے کے لیے سب سروں پر ٹوپیاں لگا کے سارے گھوم رہے ہیں، داڑیاں رچا کر کے، چہرے پر داڑیاں رکھ کے سب گھوم رہے ہیں۔ میرے بھائی، مسلمان کہہ لینے سے مسلمان نہیں ہوتا ہے، مسلمان کا لباس پہن لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ یہ فرق سمجھ آ جائے گا، اگر نبی کا عشق سینے میں اتر جائے گا تو یہ فرق سمجھ آ جائے گا۔ اسی طریقے سے تحفظ ناموس رسالت کے نام کا جلسہ رکھ لینے سے، نعت خوانی کر لینے سے بات مکمل نہیں ہوتی ہے۔ بات مکمل تو جب ہوگی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظمت کے لیے، ناموس کے لیے، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے اگر آپ تیار ہو جاتے ہیں اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی سچی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں، بات تب مکمل ہوگی۔ میرے بھائی، بات ایسے مکمل نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بس جلسہ کروا لیا، بات مکمل ہو گئی، نعت خوانی ہو گئی، بات مکمل ہو گئی؟ بات اس طریقے سے مکمل نہیں ہوتی۔ تحفظ ناموس رسالت کا مسئلہ بڑا باریک مسئلہ ہے میرے بھائی، بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے میرے دوست۔ آپ جو سمجھ رہے ہیں اس طریقے کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں لوگوں کے قلب و جگر پارا پارا ہو جاتے ہیں، جو نبی کے عاشق ہیں، اگر وہ سنتے ہیں کہ کوئی گستاخ ہمارے نبی کے بارے میں غلاظتیں اگل رہا ہے، اس کا سینہ چھلنی ہو جاتا ہے۔ ابھی بیچ میں کئی نااہنزار لوگوں نے گستاخیاں کرنی شروع کر دی، اور مسلسل کئی لوگوں نے، کئی جو ہے زانیہ عورتوں نے اور کئی زانی پیداوار لوگوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلیظ کمنٹ کیے، غلط کمنٹمنٹ کیے۔ اس کے بعد مسلمان خاموش رہے، مسلمان اپنا جائزہ لیتے رہے، اپنے لوگوں کو، اپنے ٹھیکیداروں کو یاد کرتے رہے، ان
ان کے ٹھیکیدار اپنے گھروں میں سوتے رہے، مصلحت کا دام پڑھا، مصلحت کا پیغام دیتے رہے، مصلحت سے کام لو، سہولیت سے کام لو۔ وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ مجھے بتاؤ وہ وقت کیسا ہوگا؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا اپنے کچھ چند ساتھیوں کے ساتھ 22,000 لوگوں کے لشکر کے سامنے لبیک یا رسول اللہ کی تلوار لے کے کھڑا ہے دین مصطفیٰ کی بقا کے لیے۔ وہ کیسا وقت تھا، آج کیسا وقت ہے؟ آج وقت خراب ہونے کی بات کرتے ہیں، اور کون لوگ بات کرتے ہیں؟ آپ کس کی بات کر رہے ہو؟ یہ وہی پیر ہیں، یہ وہی مولوی ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی ان کے دادا جب بیل گاڑیوں میں چلا کرتے تھے، جب ہاتھی پر چلا کرتے تھے، پالکی میں لوگ ان کو لا کر کے جو ہے گاؤں گاؤں، محلے محلے، شہر شہر جو ہے لوگوں کو مرید کروایا کرتے تھے، تب وہ بزرگ تھے، وہ پیدل چل کر کے لکڑی کے سہارے سے چل کر کے دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکمل کرنے کے لیے، لوگوں کے گھروں تک، دلوں تک عشق مصطفیٰ پہنچانے کے لیے انہوں نے کسی حالات کا جائزہ نہیں لیا۔ وہ سوکھی روٹی چبا کر کے، میلوں میل کا سفر کر کے، وہ پیران اعظام، وہ بزرگان دین آپ کے گاؤں گلیوں میں کوچوں تک آئے تاکہ آپ کے قلب میں، آپ کے سینے میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کیا جا سکے۔ آج انہی کے لوگ ہیں، آج فارچونر میں چل رہے ہیں، آج بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، آج فلائٹ پر چل رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں آج حالات صحیح نہیں ہیں۔ یہ کیسا حالات، یہ کیسے حالات ہیں میرے بھائی؟ ایک بندہ، ایک وقت ہے بزرگ، نوجوان نہیں، بزرگ ہوائی جہاز میں نہیں چل رہا ہے، بیل گاڑی میں بیٹھ کے گاؤں گاؤں میں دین مصطفیٰ کے قیام کے لیے، دین مصطفیٰ کی بقا کے لیے، دین مصطفیٰ کے اعلان کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے گاؤں گاؤں، گلی گلی، شہر شہر، ڈگر ڈگر وہ دین مصطفیٰ کے لیے بھٹک رہا ہے۔ آج انہی کے خانوادے کے لوگ، آج بڑی بڑی گدی نشینوں کے لوگ، گدی نشین لوگ، آج بڑے بڑے پیر لوگ اپنے جو ہے اپنے حجرے میں بیٹھ کر کے، اپنے یہاں بیٹھ کر کے معاملات طے کر رہے ہیں، مسلمانوں کے معاملات طے کر رہے ہیں، سیاسی معاملات طے کر رہے ہیں، اپنی روٹیاں سیک رہے ہیں، نذرانے جمع کر رہے ہیں۔ جب نبی کے گستاخوں کی بات آتی ہے کہ کوئی سٹینڈ لیا جائے، ہم ان کے خلاف کیا کریں؟ مسلمانوں کا قلب و جگر پارا پارا ہو جا رہا ہے۔ ہم اپنے مسلمان سب چیز تو سہ سکتا ہے، مسلمان کا گھر توڑ دو برداشت کر لے گا، مسلمان کا ہاتھ توڑ دو برداشت کر لے گا، آنکھ پھوڑ دو برداشت کر لے گا، مسلمان کا قتل کر دو، اس کے بھائی کو ذبح کر دو، بہن کو مار دو، باپ کو مار دو، ماں کو مار دو، مسلمان سب تو برداشت کر سکتا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کے سینوں میں ابال ہے، ان مسلمانوں کے سینوں میں ان کے عشق ہچکونے لے رہے ہیں، اپنے علماء کے پاس جا رہے ہیں، اپنے پیروں کے پاس جا رہے ہیں، اپنے جو دانشور قوم کے لیڈر ہیں، لیڈروں کے پاس جا رہے ہیں، وہ لیڈر جو ہاتھ جوڑ کر کے گھروں میں دستکیں دے کر کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کی چوکھٹ تک، گلیوں تک، کوچوں تک آئے، آپ کے مسجد کے نام پر، آپ کے مسلمان ہونے کے نام پر، یاد رکھو، میں جانتا ہوں بھول جانے والے ہو، مجھے پتا ہے کہ بھولنے والے ہو، سب معلوم ہے۔ آپ کے الیکشن کے وقت اسی ٹوپی کا فائدہ اٹھا کر کے، ٹوپی لگا کر کے لوگ آپ کے چوکھٹ پر آتے ہیں، آنے کے بعد آپ کی عزت کو مجروح کرتے ہیں، ووٹ مانگتے ہیں، ووٹ مل گیا، کام ہو گیا، اب ہمارے نبی کی ذات پر کمنٹ کر رہے ہیں خلیز لوگ۔ اب آپ کے وہ دانشور کہاں ہیں؟ آپ کے وہ لیڈر کہاں ہیں؟ آپ کے وہ لوگ جن کو آپ کئی لاکھ روپے دے کر کے آپ نے انوائٹ کیا، جلسوں میں بلایا، جن کو پیر بنایا، کہاں ہیں وہ؟ اپنے نرم گرم بستروں میں ہیں۔ آج مسلمان کا دل پارا پارا ہو گیا ہے، چھلنی ہو گیا ہے، مسلمان پریشان ہے، ہمارے نبی کے خلاف گستاخیاں ہو رہی ہیں، ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے ہمارا کوئی پیر بولنے کو تیار نہیں ہے، کوئی عالم، کوئی مولوی بولنے کو تیار نہیں ہے، ہمارا کوئی لیڈر بولنے کو تیار نہیں، سب کہہ رہے ہیں مصلحت سے کام لو، حالات خراب ہیں۔ ارے حالات کا ڈر کس کو دکھاتے ہو؟ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم تو کربلا کے میدان کو دیکھتے ہیں، ہم کسی حالات کو نہیں مانتے ہیں۔ اگر محمد الرسول اللہ کی بات آتی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی بات آتی ہے، ہمارے گھر کا بچہ وہ 6 ماہ کا علی اصغر ہو یا جو ہے 18 سال کا
علی اکبر ہو اپنی جانیں دینے سے گریز نہیں کرتا ہے. لیکن آج جن کو آپ نے اپنا رہبر بنایا ہے، آج جن کو آپ نے اپنا رہبر بنا لیا ہے، اپنا پیر بنا لیا ہے، اپنا جو ہے جن کو آپ نے معاون بنا لیا ہے، آج جب بات آتی ہے ناموس رسالت کی، آج جب بات آتی ہے حق بولنے کی، آج جب بات آتی ہے کہ کچھ بیان کیا جائے تو وہ خاموش ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات، آج کی اس عظیم الشان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی شہریار رضا خان صاحب قبلہ پورنیہ بہار کی آمد ہوئی ہے. ممبر شریف پر حاضر تمامی مقتدر علماء کرام آپ جیسے مخلص سامعین کی طرف سے حضرت کا استقبال کرتے ہیں. بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں عرض ہی کر رہا تھا میرے بھائی، میرے پیاروں، میرے عزیز ساتھیوں، میرے لوگوں، جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں. آج ہمارے درمیان مفتی شہریار صاحب قبلہ پورنیہ سے چل کر کے تشریف لائے ہوئے ہیں. آپ آج میری عزتوں کا شرف یہ ہے، میری ذات کا شرف یہ ہے کہ جب میں اس دنیا فانی میں آیا بھی نہیں تھا، جب اس زمین پہ میرا وجود باقی نہیں تھا، اس وقت سے جو ہے مولانا مفتی محمد شہریار صاحب خطابت کی دنیا میں ہیں. اللہ اکبر. اس جملے کو نوٹ کرو، جب میں اس دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس وقت سے مولانا مفتی محمد شہریار صاحب قبلہ خطابت کی دنیا میں ہیں، اور آج الحمدللہ ان کے درمیان میں خطابت کر رہا ہوں. یہ میرے لیے اعزاز ہے، میرے لیے شرف ہے. حضرت کی دعائیں میں چاہتا ہوں. آج جو ہے حضرت کے سامنے کچھ بولنے کا مجھے موقع مل رہا ہے، لہٰذا میں عرض یہی کر رہا تھا کہ تمام کے تمام لوگ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کمنٹمنٹ ہوتے ہیں تو تمام جو مولوی ہیں، موٹے نذرانے لینے والے، تمام وہ حضرات ہیں جو پیر ہیں اور جو ہے نذرانے لے کر کے دبا کر کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد جب بات آتی ہے عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تبصرے کی کہ جب لوگوں نے کمنٹمنٹ کیا ہے، تبصرہ کیا ہے، اس پر کیا ہوگا، تو ہم کو وہ ناراض کر دیتے ہیں، ہم کو مایوس کر دیتے ہیں، مصلحت کی بات کر دیتے ہیں. تمام ہم کئی لوگ جھرمٹ بنا کے جاتے ہیں پیر صاحب کے پاس، اور اس کے بعد مسئلہ کیا ہوتا ہے، انہوں نے سمجھا دیا اپنے طریقے سے، لوگ واپس چلے گئے. میرے پاس ایک بندہ میوات سے چل کر کے آیا اور قوم و ملت کا بڑا درد لے کر کے آیا، اور اس کے پاس بریلی شریف اور جو ہے بدایوں شریف، کالپی شریف، مارہرہ شریف، کئی ایک جگہ کی سند اس نے دکھائی. تقریباً 1985 سے لے کر کے یہ 2005 یا 6 تک کئی سند دکھائی اس نے کہ میں وہاں گیا اور میں نے تمام لوگوں سے مدد طلب کی کہ میرے لیے مدد کی جائے. لیکن تمام لوگوں نے کیا کہا کہ مسئلہ تو ٹھیک ہے آپ کا، لیکن سمجھا کے بات کو دبا کر کے بھیج دیا. معاملہ سمجھ میں آ گیا. میرے بھائی، اگر آپ کسی پر منحصر ہوتے ہیں، کسی پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ یہ بندہ میرے لیے لڑے گا، میرے لیے کام کرے گا، تو میرے بھائی اس کا یہ گمان اپنے دل و دماغ سے نکال دو. عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اپنے دلوں میں رکھ لو. عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر شرف کر دو، اپنی نسلوں کو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دو. اور آج میں ایک اپنی آخری بات عرض کروں گا کیونکہ رات زیادہ ہو چکی ہے، اور جو ہے مجھے لگ رہا ہے یہ پروگرام تقریباً 2 بجے تک، اس وجہ سے میں اپنی گفتگو کو مختصر کروں گا. میرے بھائی، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا جو مسئلہ ہے، تحفظ ناموس رسالت کا جو مسئلہ ہے، میرے بھائی صرف
تنظیمیں بنا لینے سے نہیں ہوتا ہے. جتنے لوگ تنظیموں میں ہیں سب سے اول ضروری یہ ہے کہ وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں, وہ نمازوں کی پابندی کریں, وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں, وہ جو ہے اپنے اعمال کا جائزہ لیں. جب وہ تمام چیزیں مکمل کر لیں گے اللہ عز و جل ان سے خود تحفظ ناموس رسالت کا کام لے لے گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ. جتنے لوگ. یہ آج کی جو شب ہے, آج کا جو جلسہ ہے, میں تمام لوگوں سے یہی امید کرتا ہوں کہ یہ جو اندولی کے اندر جو تحفظ ناموس رسالت نام کی کانفرنس رکھی گئی ہے اس میں بیداری کا ثبوت دیں. اور میں نے بتا دیا اپنی باتیں, میں نے اپنی باتیں بتا دی ہیں, مکمل کر دی ہیں کہ تمام کے تمام لوگ آپ کی چیزوں کا فائدہ اٹھائیں گے, آپ کا فائدہ اٹھائیں گے. جب آپ کا کہیں معاملہ پھنسے گا, آپ کی جب کوئی بات آئے گی تو مصلحت کی بات کر کے پیچھے کر دیں گے آپ. لہذا بیدار ہو جائیں, ہوش میں آ جائیں, اللہ اور اللہ کے رسول کے دین سے محبت کر لیں. جس طریقے سے مسجد مغرب میں خالی تھی, میرے بھائی عشاء میں بھی تقریباً لوگ نہیں آئے ہوں گے. اپنی مسجدوں کو پر کرنے کی کوشش کرو. اس کے بعد پھر یہ کہیں گے کہ ہماری مسجدوں کا مسئلہ خراب ہو رہا ہے. میں آخری بات عرض کروں گا کہ تمام لوگ اور تنظیم یہ جو بنائی گئی ہے, یہاں پر جتنے لوگ ہیں کچھ چند لوگ ہی اس تنظیم میں جڑے ہوئے ہیں تحفظ ناموس رسالت میں. میں تمام لوگوں سے, اندولی کے تمام لوگوں سے گزارش کروں گا. اور یہ جو بھائی یہاں پر اسٹار ایجنسی کے نام سے یوٹیوب چینل پر لائیو ویڈیو چلا رہے ہیں, اس تنظیم میں اور بھی لوگ جو باہر سے دیکھ رہے ہیں جڑے ہوئے ہیں, میں ان لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ تمام جو لوگ جڑے ہوئے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں جوڑیں. میں آخری بات یہ کروں کہ جس طریقے سے آپ بات کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر حملہ ہو رہا ہے اور تمام لوگ مصلحت کی باتیں کر رہے ہیں, اپنے ماتھے کی نگاہوں سے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی وہی جنتر منتر ہے, دلی وہی ہے, اور کچھ ایسا وقت آ گیا, ابھی چند دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں, آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا, اپنے جو ہے یوٹیوب چینلوں پر دیکھا ہوگا آپ نے کہ جو ہے کچھ نام نہاد سنی مسلمان, کچھ نام نہاد مولوی دیوبندروں کے ساتھ مل کر کے وہ جنتر منتر پر دھرنا دے رہے ہیں, وقت کی باتیں کر رہے تھے, وہاں پہنچ کر کے ہنگامہ انہوں نے کیا. لیکن جب نبی کے تحفظ کی بات ہوئی, جب نبی کے ناموس رسالت کی بات ہوئی, جب بات ہوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تبصرے کی, تو تمام کے تمام لوگ خاموش رہے. وہ دیوبندروں کی صف میں جانے والے لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گستاخیوں پر کل بھی خاموش تھے, آج بھی خاموش ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو مصلحت کی بات کر رہے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں, یہ دیوبندروں سے ملے ہوئے لوگ وہی لوگ ہیں آج جو احتجاج کر رہے ہیں. آج مسجدوں کا رونا رویا جا رہا ہے, مدرسوں کا رونا رویا جا رہا ہے, آج اپنے گھروں کو بچانے کا رونا رویا جا رہا ہے, قبرستان کو بچانے کا رونا رویا جا رہا ہے. خدا کی قسم, ایک عالم باعمل منبر پر مفتی شہریار صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں, دیگر تمام علماء بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں میں. ایک آخری بات کروں گا بڑی ذمہ داری کے ساتھ, جب تک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوتی رہیں گی اور مسلمان اپنی زندگیوں میں مشغول رہے گا, اس کی تباہی کا منظر ایسے ہی جاری رہے گا. جب تک نبی کی ناموس پر حملے ہو رہے ہیں اور مسلمان اپنے گھروں میں بیٹھا رہے گا, کوئی ایکشن لینے کا نام نہیں لے گا, کوئی کام نہیں کرنے والا ہے, تب تک یہ معاملات ہوتے رہیں گے. اپنی مسجدیں بچانے کا کام کر رہے ہیں آپ. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین ہے, محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اور اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. سبحان اللہ. میرے بھائی یہ مسئلہ تھا. اللہ عز و جل ہم تمام لوگوں کو ناموس رسالت کے مسئلے پر سختی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے سینوں میں عشق مصطفیٰ کا جذبہ اور بیدار کرے, اور جو ہے جتنے لوگ یہاں جس طریقے سے بھی زمنے سخنے حصہ لے کر کے بڑے کئی ایک مہینوں سے اس میں جو ہے چندہ جمع کر کے لوگوں نے جو محنت کی ہے جو ہے اس جلسے کو رچانے کے لیے, جتنے لوگوں نے جہاں سے محنت کی ہے, جتنے لوگوں نے جہاں سے تعاون کیا ہے, اللہ سبوں کے تعاون کو اپنے حبیب کے طفیل قبول منظور عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہم سبوں کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جلائے, اور اللہ ہم سبوں کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس دنیا سے اٹھائے. آمین آمین آمین. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
سبحان اللہ، آ رہی ہے آسماں سے یہ صدا تیرے لیے، تو خدا کے واسطے ہے اور خدا تیرے لیے، تیری ہر ایک سانس پہ اس کا بڑا احسان ہے، وہ چلاتا ہے تو چلتی ہے ہوا تیرے لیے۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ پورنیہ بہار کی آمد ہو چکی ہے، لیکن حضرت سے قبل جو ہے 2-4 منٹ کی گفتگو ہم اور آپ حضرات قاضی شہر صاحب سے سماعت کر لیں، پھر انشاءاللہ حضرت کے